अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गवादर जिसको पाकिस्तान में गेम चेंजर कहा जाता है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौशी तरक्की की राहें खुल सकती हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ जुड़े मुख्तलिफ ममालिक के लिए। और आज दुनिया को ये दिखा भी दिया, ख़ास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इजरा किया और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और गवादर की तरक्की के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें पीने का साफ पानी भी शामिल है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के अपने लोग जो हैं, अगर उनकी तरक्की नहीं हो रही, सोशल अपलिफ्ट नहीं हो रहा, तो फिर पूरा खित्ता जो है गवादर का या बलूचिस्तान का वो कैसे तरक्की करेगा। तो इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर दिया। चाइना के साथ दुनिया को आज दिखा दिया कि ये गवादर जो है वो गेम चेंजर है और उसमें चाइना ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और चाइना ही इस पूरे खित्ते को डेवलप करेगा, जिसमें बहुत सारे मंसूबे हैं, जिसमें बिजली के मंसूबे हैं, पोर्ट्स के हैं और व्हाट नॉट, RLNG के टर्मिनल्स, रिफाइनरीज वहाँ पे लगेंगी। और कहा यह जा रहा है कि जो आपका जो अप नॉर्थ है मुल्क का जो, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ख़ास तौर पर चाइना, जो कि पूरा एक रास्ता कॉरिडोर बनेगा जो चाइना से लेके गवादर तक और फिर आगे अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से गुजरकर सेंट्रल एशिया तक। तो ये एक पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर बन रहा है। और इसमें आज हमें यह भी बताया गया कि ना सिर्फ चाइना बल्कि 8 दीगर ममालिक के इन्वेस्टर्स भी वहां पे मौजूद थे, एम्बेसडर्स थे बहुत सारे ममालिक के, और दुनिया को यह दिखाया गया कि जनाब अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल चुका है और इंशाअल्लाह इसको अब कोई नहीं रोक सकेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान के हवाले से जनरल जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि फाटा और दीगर इस तरह के इलाकों को जो कि तरक्की याफ्ता, तरक्की बजीर हैं या तरक्की उनमें बिल्कुल भी नहीं हुई, उनको इग्नोर किया माजी के हुक्मरानों ने, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी उस तरह की तरक्की देखने को नहीं मिली। एक चीज वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब ये रियलाइज कर चुके हुए हैं, जो कि वो पहले ऑपोजिशन में होते हुए नहीं मानते थे, कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई जरूरी है किसी भी इलाके की तरक्की के लिए। और आज 1100 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी बलूचिस्तान में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हर किस्म की, चाहे वो सनती शोबे में तरक्की करनी हो, चाहे वो ज़राअत के शोबे में तरक्की करनी हो या पूरे सूबे को उठाना हो, तो ये इंतहाई अहम है। वहाँ पे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत से पैसे पिछली हुकूमतें भी देती रहीं, लेकिन किसी न किसी वजह से बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ और वो नज़र भी नहीं आ रहा। जिस पर उन्होंने कहा कि अब इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की जो है वो पूरी तवज्जो है बलूचिस्तान की तरक्की की तरफ। और इसमें उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो शायद दुनिया भर के दौरे करते रहे, कहाँ नहीं जाते रहे, लेकिन बलूचिस्तान का उन्होंने रुख नहीं किया। हालांकि हमें याद है बलूचिस्तान पैकेज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आया था, लेकिन जो तरक्की होनी चाहिए थी वो शायद आज तक बलूचिस्तान में तरक्की नहीं हुई और पसमानदगी अभी भी वैसे ही है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब के अमेरिका के दौरे के ऊपर हुकूमत की तरफ से भी बयानात आए और उसके बाद फिर उसका जवाब भी आया। ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हलचल क्यों है अगर बिलावल भुट्टो अमेरिका जा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब का ये कह देना कि एब्सोल्युटली नॉट, जो बेसिस देने के हवाले से, एयर बेसिस के देने के हवाले से, उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी का जो मूव कर रही है या बिलावल साहब जा रहे हैं, इसमें शायद कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुबैना तौर पर गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये नौकरी लेने जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जानने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अब दोनों मिलकर कैंपेन चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर में पहले सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का नाम आया था, लेकिन अब गौर किया जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब भी इस कैंपेन का हिस्सा होंगे। PDM दोबारा उठ रही है। कल सवात में जलसा हुआ, बिलावल नहीं मौजूद थे,
مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں. پیپلز پارٹی تو خیر اب پی ڈی ایم کا بھی فی الحال حصہ نہیں ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں. آج وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچی ہیں اور کل صبح ان کی ہائی کورٹ میں پیشی ہے. مزید اس کے اوپر ہمیں پتہ لگے گا کہ اب آئندہ کا جو شیڈیول ہے وہ چچا بھتیجی کا جوائنٹ ہوگا یا ڈیوائیڈ کریں گے ایریاز جہاں پہ جا کے وہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین کریں گے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر غوث محمد نیائی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسنون کے, غزالہ سیفی صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف MNA. بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کا بھی, اور سید حسن مرتضیٰ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ جو عمران خان صاحب نے ایک خاص بات کی آج بلوچستان میں, اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اکثریت پسندوں سے بھی بات کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان کا سوچے گا وہ بلوچستان کی ترقی کا بھی سوچے گا, اور ان کو اگر آپ مین سٹریم میں لے کر آئیں گے تو اس میں بلوچستان کی ترقی ہوگی. اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہی بات ہو سکتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے تاکہ بلوچستان بحیثیت مجموعی طور پر جو ہے وہ ترقی کرے. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد عسکریت پسندی جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرتے رہیں اور باقی حکومت کی کوششیں جو ہیں وہ اس میں تھوڑی سی پریشانی ہو. اور سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا سید حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے بلوچستان کی طرف توجہ نہیں دی اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب شاید کبھی بلوچستان گئے نہیں, اور پھر جو اب انہوں نے کہہ دیا کہ عسکریت پسندوں سے بھی بات کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ آپ کو کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا, خان صاحب پہلے بھی کافی کچھ کہتے رہتے ہیں. خان صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ جو مرضی آئے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے اندر آغاز حقوق بلوچستان کے نام پر شروع کیا, اور اس وقت حالات یہ تھے کہ بالکل بلوچستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہراتا تھا, قومی ترانہ کئی علاقوں میں بند ہو چکا تھا. مشرف رجیم نے جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا وہ بھی سب کے سامنے, پرویز مشرف نے جو بگٹی صاحب کے ساتھ کیا اس سے بھی جو بلوچیوں کو پیغام پہنچا وہ ساری دنیا نے دیکھا, اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ جتنے کام کیے جو کچھ کیا آج اسی کی مرہون منت ہے کہ الحمدللہ پاکستان بھی خیریت سے ہے اور بلوچستان بھی ہمارے ساتھ ہے, وگرنہ کسی نے کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی تھی. اور بلوچستان کے اندر یہ پیچھے جو شیعہ کمیونٹی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور وہ سڑکوں پر لے کے ہزارہ وہ سڑکوں پر لے کر بیٹھے رہے اور کتنے دن تک بیٹھے رہے اور خان صاحب وہاں تشریف نہ لے کے گئے, یہ ساری چیزیں بھی قوم نے دیکھی. اب کہنے کو تو جو کوئی مرضی کہہ دے اس کی زبان نہیں روکی جا سکتی, لیکن قوم اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ آج کیا ہوا ہے اور پہلے کیا ہو رہا تھا. انشاءاللہ تعالی ساری پاکستانی سارے قوم ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک اللہ نہ کرے کسی المیہ کا ہمیں سامنا کرنا پڑے, وہ کوئی حصہ بھی ہو. پاکستانی ہیں, سارے سنسیئر ہیں, مخلص ہیں. ہمیں پوزیٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے, ہمیں نیگیٹو پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہی چیز جو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ساروں کو ساتھ لے کے چلوں گا, میں اکثریت پسندوں سے بھی بات کروں گا, یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی, سب کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اگر کوئی کسی وجہ سے ناراض ہے تو اس کو بھی منانا ہوگا. گولی کی زبان جو ہے وہ سیاستدانوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں لوگوں سے بات حسن مرتضیٰ صاحب مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے یاد پڑتا ہے بے نظیر محترمہ شہید صاحبہ کی
دوسری حکومت میں گوادر کے حوالے سے کام شروع کیا اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، جس پر پھر بہت سی وجوہات ہوں گی کہ کام نہیں ہو سکا. پھر سی پیک کا بھی جس پر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بنیاد انہوں نے رکھی اور پھر نواز شریف گورنمنٹ لے کر چلی. لیکن اب جو اپوزیشن اس حوالے سے تنقید کر رہی تھی کہ جی سی پیک بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آج تو آپ نے دیکھ لیا کہ باقاعدہ طور پر چائنیز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر ممالک کے بھی سرمایہ کار بھی اور امبیسڈرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے دکھا دیا کہ جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے. تو اب آپ لوگوں کو تسلی تو ہو گئی کہ جو آپ نے جس کا بیج بویا تھا وہ اب جو ہے وہ پودا بننے کو تیار ہے. دیکھیں جی، آپ نے محترمہ شہید کے دور سے اس بات کا کیا تو میں کہوں گا کہ یہ تو شہید بھٹو صاحب کا ویژن تھا جی. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ یہ گیم چینجر بھی ثابت ہو اور پھر اس کو بی بی بھی لے کے چلی، پھر اس کو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ آگے بڑھایا، پھر میاں صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا. انہیں بھی بڑھانا چاہیے، وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہے. اور ہمارا تو وہ ویژن ہے، ہمیں تو اس میں خوشی ہوگی. ہم نے اس ملک کو ایٹم بم دیا، میاں صاحب نے اس کے دھماکے کیے، ہمیں تو اس پہ بھی خوشی ہے. یقیناً آج کا دن سیاہ دن ہے. مارشل لا لگا تھا 1977 کا اور پھر دیکھا ہم نے کہ ملک کس طرح بہت پیچھے چلا گیا. وہ بھی ایک خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے تو وہ سیاہ دن ہے، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی ہم سب کے لیے، قوم کے لیے بھی ایک سیاہ دن تھا. اور اب یہی جو ہے اگر یہ معاملات اس طرح سیدھے چلتے رہتے تو شاید اتنی خرابی نہ ہوتی. غوث محمد نیازی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک تو عسکریت پسندوں سے بھی بات چیت کرنا چاہیں گے وہ، اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کبھی توجہ ہی نہیں دی بلوچستان کی طرف اور پسماندگی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، خان صاحب ایسے باتیں چھوڑتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم شی آ رہے تھے، چائنیز وزیر اعظم ادھر پاکستان آ رہے تھے ایگریمنٹ کرنے سی پیک کا. ظاہر شروع تو یہ پروسیس تو شروع زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا، پھر میچور ہوا وہ ہمارے دور میں 13 سے 18 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ شی پاکستان اسلام آباد آنا تھا اور یہ لوگ وہاں کنٹینر پہ دھرنا دے رہے تھے. ان سے ریکویسٹ یہ کی گئی تھی کہ آپ مہربانی کر کے کنٹینر کو کہیں کوئی 3 دن کا ان کا دورہ ہے تو آپ باہر لے جائیں اور تاکہ راستہ کلیئر ہو اور ہم جو ہے وہ کریں. لیکن انہوں نے اس وقت یہ کنٹینر نہیں اٹھایا تھا. پھر ان کا دورہ جو ہے 1 سال کے لیے ملتوی ہوا. تو اس سے جو نقصان ہوا، یعنی کہ جو سی پیک مکمل ہو لینا 1 سال پہلے مکمل ہونا تھا تو وہ 1 سال بعد میں چلا گیا، بلکہ اس کے دور میں تو آ کے تقریباً یہ ختم ہو گیا. ان کے جب ان کو حکومت ملی تو ان کے وزیر تجارت نے کہا کہ ہم 1 سال کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اور مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ ان کے دور میں کون سی چیز جو سی پیک کی ایک اینٹ رکھی ہو. ترقیاتی زون بننے تھے. ظاہر ایک جب بھی ترقی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انفراسٹرکچر اور دوسرا انرجی. انفراسٹرکچر ہم نے 1700-1800 کلومیٹر موٹر ویز بنائی 5 سال کے عرصے میں اور 14,000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیا. اب انہوں نے آ کے کیا کچھ بھی نہیں کیا. کبھی کہتے تھے جی انہوں نے ضرورت سے زیادہ بجلی بنا دی ہے اور گرمی میں کہتے ہیں کہ بجلی بنائی نہیں ہے. تو یہ ایک اور مجھے بتا کر عمران خان صاحب بتا دیں کہ میں نے سی پیک کا فلاں پروجیکٹ جو ہے شروع کیا کہ یہ کون سی اس میں جو جہاں ہم چھوڑ گئے تھے وہیں جو سی پیک کا روٹ تھا وہی کھڑے ہیں. اس کے بعد ایک اینٹ نہیں رکھی. ترقیاتی زون رشکائی جو ہے ترقیاتی زون ہے، اکنامک زون ہے کے پی کے میں ہر صوبے میں اور سب گوادر میں بھی ترقیاتی زون ہے. تو کیا رشکائی زون 1 سال ہو گیا کہ آج شروع کر دیں، کل افتتاح ہے، پرسوں افتتاح ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہوا. چلیں لیکن اب امید کی کرن تو ایک منٹ مذہبی یہ گوادر کا جو پہاڑ ہے تو گوادر یہ سی پیک کا حصہ ہے. ہم نے شہباز شریف صاحب کو تو چائنیز کہتے تھے کہ یہ تو شہباز سپیڈ ہے، اتنے سپیڈ سے تو ہم بھی کام نہیں کرتے. انہوں نے سی پیک کے تو اسٹیٹ بنائی اور جو 3-4 کول پاور پلانٹ شہری کی مدد سے لگائے.
انہوں نے سی پیک کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی نواز شریف اور زرداری نے اس کو سلو کیا اور ان کی نالائکی ہے. نالائک تو یہ خود ہے. مجھے کوئی بتا رہے کہ سی پیک کی کون سی چیز انہوں نے، بلکہ جو کام تیزی سے جا رہے تھے وہ سارے سٹاپ کر دیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ذرا کوئکلی جو عسکریت پسندوں کے ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے بات کی جائے اور اس کی مجبوری جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں بلوچستان کے اور پھر صوبے میں ترقی ہو. ذرا کوئکلی اس پہ کمنٹ دے دیں، پھر میں غزالہ سیفی صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. اچھی چیز ہے، ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے. اس پہ ہمیشہ اس طرح طالبان کے ساتھ امریکہ جیسے سپر پاور وہ بھی اسے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے. تب تو یہ تو ہمارے اپنے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی بالکل صحیح فرمایا کہ سپورٹ کریں گے. اور ایک بات بتاؤں کہ زمین صاحب دیکھو، ہم نے بلوچستان کے پیپلز پارٹی ہم مل کے 18 ترمیم پاس کی تھی کہ صوبوں کو خود مختار بنایا جائے، بلوچستان کے احساس سے محرومی دور کیا جائے، اور وہ ہم نے کی، ہمارے دور میں ہوتا. 18ویں ترمیم معذرت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی یہی شور مچا رہی ہے. جی ہم نے سپورٹ کیا تھا. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل مل کر سپورٹ کیا تھا. یقیناً نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا قدم تھا. صوبوں کو خود مختاری ملی اور بہت سارے بہترین کام بھی اسی وجہ سے ہوئے. لیکن اگر صوبے میں ترقی نہیں نظر آتی تو پھر پرائم منسٹر کا یہ کہنا جائز ہے کہ شاید اس کی طرف توجہ نہیں رہی. غزالہ سیفی صاحبہ، دیر آئے درست آئے، اپوزیشن پارٹیز کا خیال ہے کہ یقیناً یہ بہت اچھی موو ہے کہ اگر پرائم منسٹر عسکریت پسند جو بلوچی رہنما ہے ان سے بھی بات کریں گے تو ایک ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے سوچ رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی ورکنگ ہوئی ہے پہلے یا ابھی آج کے بعد اس پر ورکنگ شروع ہوگی؟ بہت بہت پروگرام میں بلانے کا، مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان جب پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے. تب یہ تمام جماعتیں جو تھیں اس وقت ان کو طالبان خان کا نام دے رہی تھیں. دیکھیے، جو اپنے لوگ ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو اپنے ملک کی قربانی نہیں دے سکتے. آپ نے اپنے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، ان سے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی گریونسز سننی پڑتی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کو مشکلات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل کرنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر نے کی جو سوچ پہلے تھی وہ آج بھی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل سے گھرا ہوا بلوچستان ہے، جہاں ایک طرف ترقی کی راہ پر سی پیک کی تھرو گامزن ہے، یقیناً اس میں تمام پاکستان کی دوسری حکومتوں کا بھی کوئی نہ کوئی اس میں رہا انکلوژن. مگر یہ اس پہ جو ہم اس لیے چاہیں گے کہ پرائم منسٹر کو ہم زیادہ شاباش دیں اور زیادہ ان کی تقلید کریں اس موقع پر، کیونکہ انہوں نے پورے اس عرصے میں چیک کیا کہ بہت سارے ایسے کیسز تھے، کیونکہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسی ڈیلز اور چیزیں تھیں جس میں پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کچھ ایسے کانٹریکٹ سائن کیے تھے جس میں ان کے اپنے بزنسز جو تھے وہ فلرش کرتے. تو پرائم منسٹر بلیو نہیں کرتے کہ ان کا اپنا کوئی بزنس ہو، نہ ان کا اپنا بزنس ہے. ان کا اپنا بزنس یہی ہے کہ پاکستان کا بزنس ٹھیک کیا جائے، پاکستان کی جو مسکرینٹس ہیں، جو ان کو نقصان پہنچانے والے فیکٹرز ہیں، ان کو بلا کے ان سے بات کی جائے اور ان کو اپنا بنایا جائے. تو میرے خیال میں اس سے اچھی سوچ ہو نہیں سکتی. صحیح بالکل. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کے بعد آئیں گے. تو آج فردوس عاشق صاحبہ نے بھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بند کمروں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیر پڑ جاتے ہیں اور معافیا مانگتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ لیڈ جو ہے وہ لاہور کے سوداگر لیتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، انہوں نے آج بڑی دلچسپ بات کی. ایک بات تو یہ کہ اپوزیشن بند کمروں میں کیا کرتی ہے، اور دوسرا کہ نواز جو پی ایم ایل این ہے اس میں شاید دو گروپس بن گئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی سوالات اٹھ رہے تھے کہ جب پہلے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ہی اکیلی جائیں گی کشمیر میں کیمپین کے لیے، تو اب اچانک شہباز شریف صاحب کو کیسے یاد آ گئی کہ انہوں نے بھی آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کیمپین میں حصہ لینا ہے اور وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں.
اور یہ سن لیں فردوس عاشق صاحبہ کیا فرما رہی ہیں. صحیح. حسن مرزا صاحب پہلے تو یہ جو بات کی وہ پی ایم ایل این کی تو بات میں نیازی صاحب سے پوچھ لوں گا کہ جی اپوزیشن جو ہے بند کمروں میں معافی تلافی کی بات کرتی ہے اور باہر آ کے جو ہے وہ گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ ضمیر صاحب دیکھیں, ہمارا تو ماضی جو ہے وہ گواہ ہے اور ساری قوم کے سامنے ہے کہ ہم نے آمریت کا مقابلہ کیا ہے یا ان کے پاؤں پکڑے ہیں. اگر ہم ضیاء آمریت کا مقابلہ پاؤں پکڑتے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوتے, لاکھوں کوڑے جو ہیں وہ ہمارے کارکنوں کو نہ مارے جاتے, قلعے نہ کاٹے جاتے, جیلیں نہ بھری جاتی, خود سوزیاں نہ ہوتی, پھانسیاں نہ لگتی. پھر ہم نے مشرف دور بھی بھگتا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہماری قیادتوں کو سڑکوں پہ قتل اور شہید کیا گیا. ہمارے کارکن ایک بم بلاسٹ میں کوئی 300 بندہ مرتا رہا. ہمارے بحالیے جوڈیشری کی جو تحریک تھی اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ڈاکٹر اسرار تھے ہمارے اسلام آباد میں, ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں اسلام آباد. 7 فٹ کا آدمی جو ہے 3 فٹ کا رہ گیا تھا. اور اب بھی اگر ہمیں یہ تانے دیے جائیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہماری دشمن نہیں ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم اس کا صرف جو سیاسی کردار ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو. باقی ہم تو معترف ہیں ان کے. انہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. انہوں نے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندرونی معاملات تھے ان کو سلجھانے کے لیے سارا کچھ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈومین میں رہ کے تمام جو ادارے ہیں وہ کام کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اب اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری دشمنی اور پاؤں پکڑنے کا ہو تو وہ شاید ہم نہیں ہیں, وہ امپائر کی انگلی والے کچھ اور لوگ ہیں. ان کو تلاش کرنا چاہیے. فردوس عاشق عوان صاحبہ کو ہماری صفوں میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. فردوس عاشق عوان صاحبہ نے اسی کے آگے یہ بھی بات کی تھی کہ شاید یہ زیادہ پی ایم ایل این کا کام ہے. جی غوث نیازی صاحب. جی دیکھیں, فردوس عاشق عوان صاحبہ نے جو بات کی ہے میرے خیال میں ان کا یہ اندر کا خوف ہے. وہ شاید سمجھتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ نہ ہم ڈیلیور کر سکیں, نہ ہم کوئی ملک ہمارے ایک دور میں کوئی ترقی کر سکا ہے. اور معیشت کے جعلی اعداد و شمار جو آ کے میڈیا بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کو اندر کا پتا ہے کہ غلط بتا رہے ہیں. اور جس قسم کی گورننس ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ سرپرست بجلی ہونے کے باوجود یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مینجمنٹ سے نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ان کو اندر کا خوف کھایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو جائے, یونین کے ساتھ نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں بیوی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاؤں پکڑنے ہوتے ہیں جس کے بھی وہ بیوی کہہ رہی ہیں تو ہمیں جیلیں بھگتنے کی ضرورت نہیں تھی. 3 سال میں سے 2.5 سال 22 ماہ جو ہے وہ شہباز شریف رہے, حمزہ شہباز صاحب رہے, شہباز صاحب 2 دفعہ رہے, خواجہ آصف رہے, سعد رفیق رہے. اگر ہمیں پاؤں پکڑنے ہوتے تو ہم پہلے دن پکڑ لیتے اور خلاصی حاصل کر لیتے. یہ دراصل ان کے اندر کا خوف ہے. اور بی بی کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے, بی بی عاشق فردوس عوان کو نون اور شین کیا ہونے والا ہے. نیازی صاحب, نون اور شین کی باتیں اب زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ جی شین جو ہے شہباز صاحب وہ جو ہے بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہیڈ آن نہیں جانا چاہتے, اور میم یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نواز لیگ مطلب میاں نواز صاحب کی لائن لینا چاہتی ہیں. اب آپ دیکھیں انشاءاللہ جو کشمیری کا الیکشن ہے اس میں شہباز شین اور نون کٹھے چلیں گی تو یہ بی بی کا خوف جو ہے یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. بالکل صحیح. غزالہ سیفی صاحبہ, اب آپ یقیناً وہ معاملات تو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گی, لیکن اڑتی خبریں یہ آئی ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو بریفنگ دی گئی تھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر, اس پر بہت تعریف کی, پالیسیز کی, تو جس پر آرمی چیف نے کہا یہ ہماری پالیسیز نہیں ہیں, یہ حکومت کی ہیں, پرائم منسٹر کی پالیسیز ہیں. تو کیا ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ نے یہ بات کی؟ دیکھیے میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی. اٹ واز ان کیمرا میٹنگ,
اور ان کیمرہ میٹنگ کی چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں, وہ باہر نہیں نکلتی ہیں. مگر چونکہ یہ باہر نکلتے ہی کوئی اور باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اور قوم کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے, خود کچھ اور فیصلے کرتے ہیں, پھر بعد میں آ کے باہر کچھ اور بات کرتے ہیں. دگلا پن ان کا ہمیشہ چلتا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی اس رویوں سے اکتاہٹ تو ہوتی ہے اور ہوگی, اور لوگوں کو ان کا صحیح چہرہ پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیل میں بھی رہ چکے ہیں, اور بھائی آپ نے جیل بھگتنی ہوگی جب آپ لوگ کرپشن کیسز میں انوالوڈ ہیں, جب آپ نے ملک کو دھوکہ دیا ہے, اس کا ملک کے غریب عوام کا پیسہ کھایا ہے, آپ نے ہیلی کاپٹر پلاؤ اور زردے اور بریانیوں اور آلو گوشتوں کے لیے چلائے ہیں, اور پرائم منسٹر اپنے بزنس کے لیے اگر ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے. تو میرے خیال میں ان کی جو دو رویہ پالیسی ہے اس کو ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے ان کے اپنے اندر بھی نفاق پیدا ہوا ہے. غزالہ سیفی صاحبہ, کوئکلی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ چہرہ دکھایا, پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا سوات میں, اور انہوں نے ایک بات بڑے وثوق سے کہی کہ عمران خان صاحب آپ تو بیسز دے چکے ہوئے ہیں, اڈے دے چکے ہوئے ہیں, اب قوم کو سچ بتانے کا وقت ہے, ڈرامہ نہ کریں. اس پر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے, چونکہ مولانا فضل الرحمان کے بہت سارے لوگ فالوورز ہیں کے پی میں بھی, اور ان کے ریلیجس جو لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کی بات کو یقین کرتے ہیں, مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کھلے بندوں جھوٹ بول رہے ہیں. اور پرائم منسٹر کی بڑھتی ہوئی پسندیدگی اور ان کے اپنے دھڑوں سے جب بینچز بجائی گئیں, اس وقت جو لاسٹ اسپیچ تھی جو ابھی جو ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, بجٹ اسپیچ کے بعد پرائم منسٹر نے جو اسپیچ کی, تو ہم نے اس طرف کے لوگوں کو بھی بینچ بجاتے ہوئے دیکھا. جب انہوں نے کہا کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ, بالکل مطلب باقاعدہ اپوزیشن کے ممبرز نے بینچ بجائے, انہوں نے دیکھیں ایبسولوٹلی ناٹ تو انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا, صحیح, مگر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے ہمارے اپنے لوگوں کو جو ان کے تھرو ماننے کی, یا افغانستان صحیح. اور انہوں نے اس بات پر کہ ہم امن کے پارٹ جو ہیں شریک ہیں لیکن کانفلکٹ میں نہیں, اس پر بالکل اگر غزالہ سیفی صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں تو ہم یہ بھی پوچھ لیں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ اگر اپوزیشن نے بینچ بنایا تو پھر حکومت کی پالیسی کی تو پھر وہ تائید کر رہے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت میں کو کیا بے چینی ہو سکتی ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری امریکہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, شہباز گل صاحب نے بلاول صاحب کے امریکہ جانے کے حوالے سے کیا کہا, یہ ذرا سن لیں. جی حسن مرزا صاحب, یہ بتائیں, بولیں. میرے صاحب دیکھیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں کسی سیاسی کارکن کا یا کسی سیاستدان کا تو جواب دے سکتا ہوں, اب دیہڑی دار کا جواب تو میرے پاس کوئی ہے نہیں. بلاول صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں امریکہ میں, اسے آج سے پتا ہے کہ امریکہ میں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اگر اتنی توجہ اپنے ملک پر دے لیتے, اس ملک کی معیشت پر دے لیتے, اس یہاں پر انسانی حقوق پر دے لیتے, جمہوری حقوق پر دے لیتے, تو میرا خیال ہے یہ ملک ترقی کر جاتا. 3 سالوں میں یہاں ڈیلیور کچھ نہیں کر پائے, اور آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں. بھائی, ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہوتی تو ہماری اسمبلیاں نہ توڑی جاتی, ہمارے منتخب وزیر اعظم کی چھٹی کرا کے انہیں گھر نہ بھیجا جاتا. اگر ہم تو اصولی سیاست کرتے ہیں, ہم نے اصولوں کی سیاست کی ہے, آج تک نہ اصولوں پر سودے بازی کی ہے, نہ ہم نے کوئی قوم کو گمراہ کیا ہے, نہ قوم کو جھوٹ بولا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس ملک میں 1 کروڑ نوکری دیں گے. آج انہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی جا رہا ہے امریکہ میں نوکری ڈھونڈنے. کوئی پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے, یہ یہاں کروڑ نوکریاں دیتے تو کوئی نہ باہر جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اپنا فیلئر, اپنی بلاول صاحب جو کیا ہے باہر نوکری کرنے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر کروڑ نوکریاں مل جاتی تو بلاول صاحب بھی نہ جاتے. میری گزارش سن لینا, یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ تو اپنا فیلئر بتا رہے ہیں. دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب ماشاءاللہ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہاں سے یہاں آ رہے ہیں پاکستان میں. پروفیسر صاحب جس چکر میں یہاں سے نکالے گئے تھے وہ ساری قوم کو پتہ ہے جی.
اس پروفیسر کی حقیقت کا اگر پتہ کرنا ہے تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے صبح ایک پروگرام کر لے. نہیں چلیں وہ آپ میری بات سنیں نا جی, ہمیں زیب نہیں دیتا, نہ ہمارے اخلاقیات اجازت دیتی ہیں, نہ ہماری پولیٹیکل پارٹی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس قسم کی زبان استعمال کریں. امریکہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جن پہ امریکہ میں پابندی نہیں ہوتی, جو وہاں پابندیوں کا شکار ہوتے ہیں, جو وہاں سے عدالتوں کے مفرور ہوتے ہیں, وہ امریکہ نہیں جا پاتے. چلیں یہ بالکل, یہ بھی ہم پوچھ لیں گے. آدمی جائے گا جو اس دنیا کا باعزت شہری ہوگا وہی باہر جائے گا. صحیح, بالکل اور کون باہر جائے گا؟ بالکل صحیح. نیازی صاحب بالکل صحیح فرمایا. نیازی صاحب, فواد چودھری صاحب کا بھی یہی ہے کہ جی پتہ نہیں شاید کوئی ساز باز کرنے جا رہے ہیں. فروخ حبیب صاحب کا بھی یہی ہے. شہباز گل صاحب نے تو آپ نے سن لیا سارٹ, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی, انہوں نے بھی یہ بولی ہیں باتیں. تو اپوزیشن میں آپ لوگوں کو بھی کچھ آئیڈیا ہے کہ بلاول صاحب کیا کرنے, واقعی کچھ ایسی ہی بات ہے, کوئی خدشات ہیں آپ کو بھی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ جی یہ انجانے خوف کا شکار ہیں کہ ہمارے نیچے سے جو قالین ہے وہ سرک رہا ہے, تو یہ بہت پریشان ہے. کبھی کچھ نظر لگاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی اگر شہباز شریف پتہ تعریف کی بھی ہے بریفنگ میں کہ نہیں حکومت ان کی اسٹیبلشمنٹ کی. اب ایسے ایک مفروضہ کر دیا کہ یہ جو اگر تعریف کی ہے اس کا مطلب ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب بلاول جا رہا ہے, پہلے تو انہوں نے بیان دیا کہ زرداری کی امریکی میں جائیدادیں ہم نے پکڑ لی ہے, پھر کہا جی یہ ان کے پیر پڑنے جا رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ اندر کا خوف بول رہا ہے اور حقیقت کچھ نہیں ہے. اور میں جس طرح حضرت صاحب نے کہا کہ جی بندہ کسی سیاستدان کی بات کرو جواب دے, یہ دہاڑی داروں کا جو بیان دینا میرے خیال میں یہ ہماری اپنی انسلٹ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے دہاڑی داروں کے ایک فضول اور لوگ جو ہے چیزوں کا جواب دے. یہ میرے خیال میں ہمیں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ ان کا کام یہ کہ نہ ان کو رکھنے کا مقصد یہ نہ کو الیکٹڈ ہے نہ سلیکٹڈ ہے, یہ کچھ بھی رکھا گیا تنخواہ پہ کہ صبح شام جھوٹ بولتے جاؤ, اپوزیشن پہ الزام تراشی کرتے جاؤ اور اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے. بس ان کا یہی کام ہے, وہ بیچارے اپنی نوکری پوری کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں. صحیح. غزالہ سیفی صاحبہ, شازیہ مری صاحب نے کہا تھا کہ جی پپٹ رولرز جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں بلاول بھٹو کے اپ کمنگ وزٹ سے اور غیر ضروری افواہیں پھیلا رہے ہیں. آپ شازیہ مری سے کہیں کہ وہ ان کو جو مرضی آئے وہ بول نہیں سکتی ہیں, اور پاپٹری جو ہے وہ کون ان لوگوں کی کرتا آیا ہے, اور کس کے ہاتھ میں آصف علی زرداری بھی پاپٹ رہے ہیں اور کس کے ہاتھ میں ان کے صاحبزادے بھی پاپٹ ہیں. تو پاپٹری کی تو عادی یہ لوگ ہیں کہ کوئی اور ان کو چلاتا ہے اور یہ اس پاپٹری پہ چلتے ہیں, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ یہ ہم پہ الٹے الزام لگائیں, بیکاز جو محب وطن ہے وہ ملک میں بیٹھا ہے اور اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر کسی کے ہاتھوں میں پاپٹ چلائے. تو انٹرنیشنل ایجنڈاز پہ کام کرنے والے جو ہیں وہ پاپٹس ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس پاپٹری سے بچا لیں, کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. جب غدار کا انجام نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. تو مطلب واقعی کوئی ہے اس قسم کی آپ لوگوں کے پاس کوئی افواہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ کوئی گزارش لے کر جا رہے ہیں اسی قسم کی؟ دیکھیں گزارش لے کے جائیں یا نہ جائیں, بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ آپ سب واقف ہیں ہر چیز سے, تو اب اس کو کھول کے بیان کیا جائے تو وہ اس وقت اس تھوڑے سے وقت میں موضوع نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس کے لیے پوری پریس کانفرنس بالکل صحیح. غوث نیائی صاحب ایک جو بات کی غزالہ سیفی صاحبہ نے کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ وی ول بی پارٹنرز فار پیس بٹ ناٹ ان کانفلکٹ, تو اپوزیشن نے بھی بینچ بجائے, اور جو انسائیڈ خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پالیسی کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اور وہی ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. تو یہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ بات وہی آتی ہے کہ میں بھی نہیں تھا اندر اور نہ میری کوئی شہباز شریف صاحب سے ریسنٹ ملاقات ہوئی کہ میں ان سے پوچھ سکوں. اندر کی باتیں ہیں انہوں نے, اور یہ دیکھا نا سب چیزیں جو چیزیں بہ رہی ہیں اس کا کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. اب پاکستان کی فارن پالیسی کون بناتا ہے یا اس پہ فیصلے کون کرتا ہے کہ امریکی آ کے پاکستان میں کس کس کو مل رہے ہیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. کیا عمران خان صاحب سے کوئی ملا ہے؟
کو یا عمران صاحب سے کسی مشورہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. جو آپ ہمارے کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان امریکہ کو اڈے پہلے ہی دے چکے ہوئے ہیں اور یہ اب ڈرامہ کر رہے ہیں اور عوام سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، انہوں نے پوچھا؟ میں اس پہ تو نہیں کمنٹ کر سکتا کیونکہ میرا اس پر اندازی نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اڈے مانگے ہیں اور انہوں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے. پر اس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک دیکھو کوئی امریکی اسی نے وہ بھی آرمی چیف سے ملا ہے ہمارے، اور کیونکہ سارے یہ چیزیں فوجی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اور پرائم منسٹر کا اتنا رول ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ایسی بات عمران خان صاحب یقیناً نہیں کر سکتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے وہ مفروضوں پر. بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ، غوث محمد نیازی صاحب اور حسن مرزا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.